to meet again. ये जमहूरियत के दुश्मन है, इन्हें जमहूरियत के लिपे पता नहीं है। क्या सियासत झूठ है? क्या सियासत झूठ का नाम है? आज एक वक्त है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म छोटी सी रियासत के एक शहजादे के खत के पीछे छुपते हैं। क्या ये पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट का बायकॉट बिलाखिर खत्म कर दिया। ये अचानक तब्दीली तबाह महज यू टर्न है या फिर एक ठीक टर्न है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे यंग डॉक्टर्स और हुकूमत की लड़ाई में जो मरीज पिस रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, इस पर भी आज बात की जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, बल्कि सबसे पहले और सबसे आखिर में हम जिक्र करेंगे उस तहरीक आज जुनैद जमशेद साहब, जिनको के कहतशाज शख्सियत, जिनको आज तदफीन जिनकी कर दी गई, उनकी कुछ यादें आपके साथ हम शेयर करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। बात करते हैं ज़रा तहरीक इंसाफ, जिसने कल वज़ीर आज़म के खिलाफ 2 तहरीकें जमा कराने के लिए पार्लियामेंट से बाइकॉट का ऐलान जो है वो ख़त्म कर दिया। अब इमरान खान का कहना है कि वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में 2 झूठ बोले हैं। पहला ये कि गल्फ स्टील मिल को बेचकर जो नफ़ा मिला उससे मेफेयर के फ्लैट्स खरीदे गए, लेकिन हमने अदालत में ये साबित कर दिया कि गल्फ स्टील मिल तो 26 लाख दिरहम के नुकसान में चल रही थी। तो मेफेयर फ्लैट कैसे खरीदा गया, ये एक सवाल है। दूसरा झूठ उन्होंने ये कहा कि ये था कि अपोजिशन की जानिब से जो मेफेयर फ्लैट्स और पनामा की जो कंपनियों के हवाले से जवाब तलब करने पर नवाज शरीफ ने कहा था कि हमारे पास तमाम दस्तावेज मौजूद है और जब चाहे आमदनी के जराए की तफसीलात पेश कर देंगे। फिर हुकूमती वकील ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को कहा कि वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में सियासी बयान दिया था। इन दोनों झूठों के खिलाफ पार्लियामेंटेरियंस और कौम से झूठ बोलने पर पार्लियामेंट में 2 तहरीकें, एक तहरीक इल्तवा और दूसरी तहरीक इस्तेहकाक जमा कराने की कोशिश की गई, जिसे स्पीकर साहब ने मामला सबजुडिस कहकर टाल दिया, जिसमें तहरीक इंसाफ की जो अरकान असेंबली है उन्होंने स्पीकर का घेराव किया। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। तमाशा पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर, तमाशा अगर अपोजिशन का हो, हुकूमती अरकान, हमारी कौम को तमाशे से नजरें हटाकर तमाशागर पर नजरें गाड़ लेनी चाहिए ताकि पता किया जा सके कि तमाशे कोई अहम बात छुपाने के लिए तो नहीं किए जा रहे। ये हमारा आज का सवाल है। इमरान खान का मानना है कि अब पता चलेगा कि पार्लियामेंट जिसके सामने नवाज शरीफ ने झूठ बोला, इनसे जवाब तलब करेगी या नहीं। इमरान खान के मुताबिक ये अपोजिशन और हिज़्ब इक़्तिदार से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली दोनों का इम्तिहान है। अब इमरान खान के इम्तिहान में कोई पास हो कोई फेल, ये तो बात की बात है। पहले तो उन्हें चंद सवालों के जवाब देने होंगे। एक तो ये कि जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इसलिए बुलाया गया कि कश्मीर के मामले पर भारतीय जारहियत के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दुनिया को बावर करवाया जाए कि पूरी कौम और पाक फौज एक पेज पर है, कि कश्मीरियों को उनकी आज़ादी का हक मिलना चाहिए, तो उस वक्त इमरान खान साहब खुद पार्लियामेंट में तशरीफ ना लाए और भारतीय मीडिया ने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। इसी तरह जब रजब तैयब उर्दगान ने पार्लियामेंट में खिताब करना था तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के बाइकॉट को तुर्क सफीर की पार्लियामेंट आने की दावत के बावजूद तर्क ना किया। तो अब अचानक ऐसा क्या किया गया है? यकायक ऐसी कौन सी काया पलट गई है कि इन दोनों उमूर से भी ज्यादा एक जरूरी मामला है जो कि पार्लियामेंट का बाइकॉट खत्म करते ही बना है, और नून लीग के लोगों ने फायदा उठाते हुए एक और यू टर्न और लौट का बुद्धू घर को आए जैसे बेलाख तबसरे कर डाले। इस सब पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ से फैज रुहान साहब, नून लीग से हमारे साथ मौजूद है उस्मा बुखारी साहिबा, और हमारे साथ क़य्यूम सुमर साहब अब से कुछ देर के बाद मौजूद होंगे। सबसे पहले उस्मा जरा आपसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में आ गई और पीपल्स पार्टी भी अपनी तहरीक इस्तेहकाक के साथ वहाँ पे मौजूद है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, मुश्किलात बढ़ जाएंगी आप लोगों के लिए? देखिए, अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए, ये एक मैं समझती हूँ कि बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन ये है कि उसमें से ये देखने की बात है कि अपोजिशन जो है क्या फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन कर रही है या वाकई उसका मोटिव गवर्नमेंट से जवाब तलब करना है। अब कल के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो कल इनके पास एक ऑप्शन था। स्पीकर साहब ने भी कहा कि तमाम लोगों को बात करने का मौका दिया जाएगा। अपोजिशन लीडर्स से बात जो है वो शुरू करवाई गई, और यही एक रिवायत और नॉर्म है कि एक अपोजिशन का बंदा बात करता है, एक फ्री साइड से बंदा बात करता है। लेकिन तकरीफ मुझे दूसरों को बादशाह, दूसरों को ये कहना है, और खुद की डिक्टेटरशिप की इंतहा ये है कि आप जमहूरियत खुद तो बात करते हैं लेकिन आप दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।
آپ کو ایک ان انٹرپٹڈ ٹائم ملا. خورشید شاہ صاحب نے پونا گھنٹہ 50 منٹ انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا اور ہم نے حوصلے سے سنا. ہم اس کا جواب دینا چاہتے تھے جب ہماری ٹرن آ رہی تھی. اسی طرح قریشی صاحب کی ٹرن آنی تھی جس پہ ان کو بات کرنی چاہیے. اچھا ٹرن آنی تھی. سوال یہاں پہ یہ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ ان کو نہیں سننا, ان کو نہیں بولنے دینا, ایسا کچھ نہیں تھا. اگر آپ فوٹیج نکال کے دیکھیے, اسپیکر صاحب بار بار کہتے رہے کہ قریشی صاحب اس کے بعد آپ کی باری آئے گی, اس کے بعد آپ کو بات کرنا ہے, اس کے بعد ایون میں شیخ رشید کو بھی ٹائم دینے والا ہوں, وہ بھی اس کے اوپر بات کرے. لیکن ان کو بات نہیں کرنی تھی, ان کو یہ سب کرنا تھا جو انہوں نے کل کیا. اور اس کے بعد بھی جو انہوں نے آج بھی جو انہوں نے اپنا وہ دیا ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. دیکھیے ہم بھی اپوزیشن میں رہے ہیں مہرین, ہم نے بھی بہت احتجاج کیے ہیں, ہم نے بھی بہت سارا سٹانس لیا ہے, لیکن ہم طے کرتے تھے. ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ جہاں ہماری بات کرنا گورنمنٹ کو جو ہے وہ جواب دینے کے لیے مجبور کرنا ضروری ہوگا, وہاں بات کی جاتی تھی. اور جہاں ہمیں یہ ہوتا تھا کہ آج چونکہ بیسیکلی ہمارا احتجاج زیادہ مشرف کے رجیم میں رہا ہے 2002 والی اسمبلی کے اندر, سو وہ اس کے اوپر اس طرح سے لاہ عمل تیار کیا جاتا تھا. لیکن یہاں یہ بات نہیں ہے. یہاں جو آپ نے بات شروع میں کی کہ یہاں یہ پروگرام اور جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو تماشا بنایا جائے. جس طرح تمام ادارے جو ہیں ان کو آپ نے کسی کو نہیں بخشا. اس ملک میں آپ نے ہر ایک کو ایٹ سٹیک رکھا, آپ نے ہر ایک کی پگڑی اچھالی, آپ کے لیے کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے, صرف ایک میں. ابھی جو باتیں آپ نے انٹرو میں کہی, میں صرف اس 2 باتوں, یہ جو 2 باتیں جس پہ انہوں نے تحریک استحقاق دی. پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ تحریک استحقاق اور یہ جو ایڈجمنٹ موشن ہوتی ہے رولز کے مطابق یہ پروگریٹو ہے اسپیکر کا کہ اس کو کس کو ایڈمٹ کرنی ہے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کو ایڈمٹ کرنی ہے نہیں کرنی ہے. سعد رفیق صاحب نے اگر آپ کو یاد ہو باہر نکل کے کہا, وہ انہوں نے کہا کہ میں یہی کہنے والا تھا جو انہوں نے مجھے کہنے نہیں دیا کہ اسپیکر صاحب بے شک یہ آپ طریقے سے کہا کہ اور آپ نے رولز کے مطابق اس کو سب جوڈس ہے معاملہ وہ نہیں ہو سکتا, لیکن آپ ان کو بات کرنے کا موقع دیں, ہم ان کی بات سننا چاہتے ہیں. یہی وہ کہنا چاہتے تھے, لیکن ہم نے کسی کو سننا ہی نہیں ہے. اس میں چلے باری باری آ جاتے ہیں نا ہر بات کی طرف. سب جوڈس کے اوپر بھی سوال ہے, سب جوڈس ہے معاملہ عدالت میں, لیکن سوال تو وہ کچھ اور کر رہے تھے. وہ نہیں دیکھیے وہ عدالت میں میری اپنی ایک سوچ ہے یا جو تجزیہ کرے ان کی ایک سوچ ہے کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ جو باتیں کی گئی, قوم کے ساتھ سچ نہیں بولا گیا, وزیر اعظم صاحب اس کا جواب دیں. وہ جو عدالت میں معاملہ چل رہا ہے وہ ایک اور معاملہ چل رہا ہے. یہاں پہ بات یہ کہ آپ نے عدالت میں کھڑے ہو کر آپ کے وکیل نے یہ کہہ دیا کہ جی وہ تو سیاسی بات تھی. وہاں پہ آپ سے سوال یہ کیا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب قوم کو جواب دے, کیونکہ پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کے وزیر اعظم صاحب کا کچھ کہنا اور اس کو بعد میں یہ کہا جانا کہ یہ ایک سیاسی بات تھی, یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے, میری گزارش سن لیجیے. دیکھیے یہ جو ہم کوٹ کر رہی ہیں یہ تمام باتیں جو ہے وہ عدالت کی ہیں, اور عدالت نے کیا یہ ورڈکٹ دے دیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ جھوٹ بولا اور ہم جو ہے وہ اپنی جو بات پرائم منسٹر صاحب نے کی تھی ہم اس کو پروف کرنے میں ناکام ہو گئے. پھر تو ان کی یہ شاید پریویلیج موشن یہ سب بنتی ہے. دیکھیے سیاسی بات ہونا گالی نہیں ہے, سیاسی بات ہونا یہ قطعا نہیں ہے کہ وہ جھوٹ ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک میں گزارش سن لیجیے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں چاہتی ہوں کہ میں پورا پوائنٹ میک کر سکوں. وہ یہ ہے کہ فلور کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے ایک جنرل بات ایک جو بار بار کہا جا رہا تھا منی لانڈرنگ ہے, کک بیکس ہیں, فلانے, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ سورسز تھے جس سے ہم نے یہ خریدا. اب اس کی چین کیا تھی, اس کو لیبوریٹ کیسے کرنا تھا, یہ لائرز نے کورٹ میں کرنا ہے. اس کے اوپر واپس آتے ہیں کیونکہ 2 جھوٹ جس کو کہ تحریک انصاف کہہ رہے ہیں نا ہے, ذرا ان کو پھر آپ کلیریفائی کیجیے گا. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب ابھی بات آپ سن ہی رہے, جس طرح عظمیٰ صاحبہ نے کہا کہ آپ لوگوں کو ہم نے موقع تو دینا تھا, لیکن آپ لوگ چونکہ پلان کر آئے ہوئے تھے کہ ہم نے یہاں پر آ کے شور مچانا ہے اور ہم نے یہاں پر آ کر بس ایک ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے, تو وہ آپ لوگ کا مقصد تھا. آپ لوگ کو کہا گیا تھا اس وقت کہ آپ کو موقع دیا جائے گا. 55 منٹ بات کی, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بات ہو رہی تھی, آپ لوگ کی باری آنی تھی خورشید شاہ صاحب کے بعد, آپ لوگوں نے انتظار ہی نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہرین پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سب جوڈس کا جو ہے وہ رونا رو رہے ہیں ساری دنیا جانتی ہے, اور تمام جو ہے وہ ماہرین قانون کل سے یہ بیان دے رہے ہیں کہ جناب والا عدالت کے اندر کیس ہے پاناما لیکس کا. عدالت کے اندر یہ کوئی کیس یا کوئی ریٹ یا کوئی کمیشن نہیں بنا ہوا کہ حکومت جناب نواز شریف صاحب نے جو سیاسی بیان دیا تھا اور اس کے اوپر جھوٹ بولا تھا اس کے اوپر کوئی کیس چل رہا تھا. اس کے اوپر کوئی کیس نہیں چل رہا تھا. اور ہم نے جو تحریک استحقاق یا تحریک التوا لے کے آ رہے تھے, ہم ان کی اس سیاسی بیان اس جھوٹ کے حوالے سے لے کے آ رہے تھے کہ جو اسمبلی کا انہوں نے عزت اور وقار پامال کیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 100% اسپیکر اسمبلی کا جو سٹینس تھا کہ یہ سب جوڈس ہے یا عدالت کے اندر, یہ غلط تھا.
یہ بالکل جناب فراڈ اور فریب کے اوپر مبنی اچھا تھا لیکن فیاض الحسن صاحب پہلے ہم اس طرف بھی آئیں گے. پہلے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے اپنی باری کا انتظار نہیں کیا, ایسا کچھ ہوا, آپ لوگوں کو شور تھا, آپ کو کوئی مخبری ہو گئی تھی کہ آپ کو باری نہیں دی جائے گی؟ ہے کہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب باقاعدہ آپ کے سپیکر کے آفس گئے ہیں, وہاں جا کے انہیں کہا گیا, آپس میں پلاننگ طے ہوئی کہ ہم نے تحریک انصاف کو نہیں بولنے دینا, ہم نے تحریک انصاف کو بات نہیں کرنے دینی. کوئی ویسے چائے پینے گئے ہوں گے چوہان صاحب, چائے پینے دوسری چیز کیا ہو گیا, یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. اچھا دوسری چیز سن لیں, یو ٹرن. اچھا آپ کی اطلاع کلیئر ہے, یو ٹرن وہ ہوتا ہے جو اپنے فنڈامنٹل آبجیکٹیو سے جو ہے وہ انسان ریٹریٹ کرے یا بیک آؤٹ کرے. مثال کے طور پہ آپ 7 سال خانہ کعبہ اور مسجد نبی میں بیٹھے ہو اور ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہو اور آپ سے کوئی پوچھے کہ ہاں جی آپ پرویز مشرف سے معاہدہ کر کے آئے ہیں, آپ کہیں نہیں جی نہیں ہم معاہدہ کر کے نہیں آئے. پھر اس کے بعد سعد الحریری آ کے جب آپ کو جو ہے وہ معاہدہ دکھائے تو کہے نہیں 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 یہ تو 5 سال کا تھا. اس کو کہتے ہیں یو ٹرن. پھر دوسری یو ٹرن کی مثال سن لیں. دوسری مثال یہ ہے کہ آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم آصف علی زرداری صاحب کو نعوذ باللہ معاذ اللہ آنتڑی کریں گے, مطلب پیٹ پھاڑیں گے, لیکن پھر اس کے بعد اپنے محل میں بلائیں 70 فٹ چوڑے 70 فٹ لمبے ٹیبل پہ 70 ڈشیں سجا کر, پھر آپ جناب ان ڈشوں کو کبھی ایک ڈش کو گھسیٹیں جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس, کبھی دوسری ڈش کو گھسیٹیں, لیکن لاڑکانہ اور لاہور کی سڑکوں اور گلیوں پہ نہ گھسیٹ سکیں. اس کو کہتے ہیں یو ٹرن. پھر اس کے علاوہ یو ٹرن کیا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بیان دیں کہ جناب ہمارے سارے ثبوت آپ کے سامنے ہیں اور ہم پیش کر رہے ہیں جناب پارلیمنٹ میں. عدالت میں جا کے بیان دے دیں کہ بھائی پرچیوں کے اوپر معاملہ تھا, ہمارے پاس تو ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. آج کل تو فیاض الحسن چوہان صاحب آپ لوگوں کی بھی تو بڑی دوستی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, ان کے ساتھ مل کر تحریک انصاف آپ لوگ جمع کرا رہے ہیں. میرے خیال سے وقت اور سیاست بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ آپ لوگ کے تعلقات سب کے بدل جاتے ہیں. یہ تو ہم پی ٹی آئی کے بارے میں کسی وقت میں نہیں کہا کرتے تھے, لیکن ہم نے پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح سے کھڑے ہوتے دیکھا, ایسا نہیں ہے کیا؟ نہیں دیکھیں مہرین, بات یہ ہے کہ جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. آپ اپنے فنڈامنٹل آبجیکٹیو کے اوپر بنیادی مقصد پہ کھڑے ہیں, اس کے لیے آپ کی اسٹریٹجی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا جی وزیر اعظم اس وقت جو ہے نا وہ نااہل ہے اور وزیر اعظم اس وقت مشکوک ہے, متنازع ہے, ابھی بھی ہم اس کے اوپر قائم ہیں. ہم نے کون سا کہہ دیا کہ نہیں جی نہیں وزیر اعظم اب متفقہ ہو گئے ہیں, پاک صاف ہو گئے. ہم تو کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ کرپٹ, بددیانت اور ان کے اوپر الزام ہے, پاناما کا ان کے اوپر کرپشن کا الزام ہے, وہ متنازع ہیں. ہم آج بھی اس کے اوپر قائم ہیں. اچھا فیاض الحسن چوہان صاحب یہ بتا دیجئے پاکستان پیپلز پارٹی جو ڈیسائیڈ کر رہی ہے 27 دسمبر کو جو انہوں نے موومنٹ لے کے چلنی ہے, اگر ان کے نہیں مانے جاتے مطالبات تو آپ لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں, ہاں یا نہ؟ ہاں یا نہ؟ آپ نے مجھ سے پوچھا میرین؟ جی چوہان صاحب آپ سے میں نے پوچھا اگر پاکستان پیپلز پارٹی 27 دسمبر کی موومنٹ اس میں آپ لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم پیپلز پارٹی کے 4 مطالبات کو 100% ٹھیک سمجھتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی نکلے 27 دسمبر کو. اور اگر پیپلز پارٹی نکلے اور آپ کے ہی قائد جو پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد کے حوالے سے بیانات دیتے رہے ہیں, اس پر بھی آپ لوگ اسی طرح قائم ہیں؟ فیاض آپ کی ہی پارٹی کے قائد جو پیپلز پارٹی کے قائدین کے حوالے سے جو باتیں کرتے رہے ہیں اس پر آپ قائم ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے ایک چیز کلیئر کر دی کہ جو 4 مطالبات بلاول زرداری صاحب نے رکھے ہیں, ہم 100% ان کو انڈوس کرتے ہیں, ان 4 مطالبات کو 100%. چلے ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ قیوم سمرو صاحب بھی موجود ہے. قیوم سمرو صاحب, کل جو کچھ ہوا ایوان میں وہ سب نے دیکھا, بہت شور ہوا, بہت ہنگامہ ہوا. خورشید شاہ صاحب نے کوئی 50-55 منٹ تقریر کی, اس کے بعد جو ایوان میں جیسا کہ مچھلی منڈی وہ بنا ایوان, وہ بھی سب نے دیکھا. ذرا اس کو بتا دیجئے, کچھ اس طرح سے تھا پلاننگ میں کہ پہلے وہ بات کریں گے, پھر وہ بات کریں گے, پھر پی ٹی آئی کو موقع دیا جائے گا, لیکن پی ٹی آئی نے کیا شور زیادہ ہی کر دیا, مطلب کہ نہیں کرنے کی ضرورت تھی, ان کو موقع مل ہی جانا تھا, آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھی آئے تھے ایوان میں تو اچھی بات تھی, ان کو ویلکم کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے ایک طویل جو ہے سفر کے بعد انہوں نے جب یہ ایڈمٹ کیا کہ ہمیں پارلیمنٹ کی طرف ہی واپس جانا ہے, اور ہمارا بھی مقصد تو یہ ہے. مریم اورنگزیب نے ویلکم کیا نا, انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے آگے ایوان میں. ویلکم کا مقصد ایسے نہیں ہے نا, ویلکم کا مقصد یہ تھا کہ ان کو سننا بھی جاتا ہے نا. ویلکم سے یہ تو مقصد نہیں ہے کہ آپ ان کو سنیں نہیں اور ان کی بات جو ہے پارلیمنٹ میں بھی نہ سنیں, باہر بھی نہ سنیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جب پارلیمنٹ کی توقیر کے لیے اتنی جدوجہد کی ہے, پارلیمنٹ کو ہم سپریم ادارہ سمجھتے ہیں اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو سپریم ہونا چاہیے,
اور یہ تو اچھی بات تھی کہ اگر پی ٹی آئی والے واپس آ گئے تھے تو ہمیں ان کو جو ہے بالکل سننا بھی چاہیے تھا، اور یہ سب کا موقف ہے حق ہے، وہ بھی الیکٹڈ لوگ ہیں، نمائندے ہیں اپنے اس قوم کے، انہوں نے بھی ووٹ لے کر جہاں پہ آئے. یہ صرف پی ایم ایل این کا تو ہاؤس نہیں ہے نا کہ یہ اسی ہمیشہ رہے ہیں کہ جی ہماری 2/3 میجارٹی ہے، ہم زیادہ جو ہے وہ اس میں ہوتے ہیں، اکثریت میں ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں رویوں کی بات ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ہمیں پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی رویوں کو جو ہے وہ پروان چڑھانا ہے. قیوم صاحب، عظما تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو سننا تھا، ہم نے سننا تھا، ہم نے خورشید شاہ صاحب کے بعد ان کو سننا تھا. تو کون سی کیا بات ہو گئی؟ اس سوال کے جواب دیتے ہیں، ایک بریک پہ ہمیں جانا ہے. کیا بات ہو گئی ان کو نہیں سنا گیا؟ نہیں، آخر ایک بریک لیں گے، ناظرین ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف نے کل 2 تحریکیں جمع کرانے کی کوشش کی تھی، اور ان تحریکوں کے ساتھ ہوا کیا اور کل ایوان کے اندر ہوا کیا وہ سب تو آپ سب نے ہی دیکھا. کس کا قصور تھا، کس کا نہیں قصور تھا، یہ تو ایک سوال ہے ہی، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اس تمام تر ایکٹیویٹی کا رزلٹ کیا ہوگا، اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. ہم بات کر رہے تھے قیوم سمرو صاحب سے. قیوم سمرو صاحب، آپ جواب دے رہے تھے جو کچھ وہاں پر ہوا، اور میرا سوال آپ سے بدستور وہی تھا کہ جیسے کہ عظما صاحبہ نے کہا کہ موقع ہم نے دینا تھا، بات کر لی خورشید شاہ صاحب نے، بات کو آگے بڑھایا جانا تھا، بات کو آگے بڑھانے نہیں دیا گیا، ہم نے پی ٹی آئی کو موقع دینا تھا. آپ کو صرف چھوٹا سا جواب، وہاں پہ لگ رہا تھا ایسا کہ ان کو موقع دیا جائے گا؟ نہیں، میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو کوئی موقع دیا جا رہا تھا. دیکھیں، اس طرح کے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ رویے ہوتے ہیں جن کو جو ہے ہم جو ہے کاؤنٹ کرتے ہیں. کیا واقعی ان کے رویے، ان کی نیت اور ان کا عمل وہی تھا جو یہ کہہ رہے ہیں؟ اصل میں یہ لوگ پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. بدقسمتی یہاں پہ یہ اس وقت اہمیت دیتے ہیں جب ان کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، یا خود ان کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، یا ان کو تکلیف ہوتی ہے. باقی ادروائز یہ پارلیمنٹ کو، یہ تو دیکھیں، میں آپ کو ٹو بی ویری آنیسٹ ایک بات بتا دوں، اور پوری دنیا کو یہ پتہ ہے، مجھے کہنے کی بھی اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک خاندان کی اجارہ داری ہے بس، اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. چیف منسٹر پنجاب ہے تو وہ اپنی مرضی کرے گا، کسی سے نہیں پوچھتا، کسی سے مشاورت نہیں ہوتی. اگر پرائم منسٹر صاحب ہیں تو وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. یہاں پہ تو چند 3-4 بندے ایسے. صاحب، آپ بھی ساری وہی باتیں کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کرتی ہے. آپ لوگ بھی تحریک استحقاق جمع کرا رہے تھے، وہ بھی تحریک استحقاق جمع کرا رہے تھے. تو جس وقت وہ کھڑے ہو کے اسپیکر صاحب کے سامنے کاپیاں پھاڑ رہے تھے، یا وہ شور کر رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے، آپ لوگ ان کے ساتھ وہاں پہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر ایک کا طریقہ اپنا، اس لیے کہ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم جمہوری ادارے پہ جو ہے اس کے حوالے سے ان کی روایت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اور ہم دیکھیں، کوئی ہم کل کی پارٹی تو نہیں ہے کہ ہم اس طرح آ کر کے یہ جو ہے رویہ رکھیں یا اس طرح کا ایک تماشا کھڑا کریں. احتجاج کرنا، آواز بلند کرنا، پارلیمنٹ میں بات کرنا سب کا جمہوری حق ہے. آپ بھی تو پی ٹی آئی کی طرح بھی سڑکوں پہ نکلنے والے ہیں نا، آپ لوگ بھی تو احتجاج کریں گے نا 27 کیوں نہیں نکلیں گے؟ یہ ہمارا رائٹ ہے. ہم نے کہا ہے پرائم منسٹر صاحب کو، پی ایم ایل این کو کہا ہے، ان کی پوری سنجیدہ قیادت کو کہا ہے. اگر ان میں کوئی سنجیدگی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ 27 دسمبر کو دے ول سی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے جمہوری روایت کو برقرار رکھتے ہوئے احتجاج کریں گے، اور این جمہوری طریقوں کے مطابق. ظاہری بات ہے، دیکھیں، ہم نے پوری زندگی جمہوریت کے لیے دی ہے، ہماری قربانی جمہوریت کے لیے، ہماری شہادتیں جمہوریت کے لیے. تو کیا ہم یہاں پہ ایسا نظام لائیں گے کہ خدا نخواستہ اس کے بعد کوئی ڈکٹیٹر آ کر بیٹھ جائے؟ یہ تو نہیں قبول کریں گے. ہم نے 5 سال کے لیے یقیناً کہا ہے ووٹ لے کر سب آئیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی نہ سنیں. آپ کا یہ دلیل بے وزن ہو جاتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا جب آپ یہ کہتے ہو کہ جی 5 سال تک ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اس طرح ہرگز نہیں ہے. آپ سے ہر دن ہر گھڑی آپ سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے. یہ بتا دیں، اس وقت جو پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگ کا ایک کا نظر آ رہا ہے، کتنے عرصے تک یہ برقرار رہے گا؟ دیکھیں، ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، عوام کے سامنے جانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، قوم ان کو جانتی ہے، قوم ان کو دیکھتی ہے، اور ہمارے اس رویے کی وجہ سے یہ جمہوریت کے 3-3.5 سال تو اس نے پورے کیے. لیکن کہنے کا مقصد ہے یہ ہے کہ اس وقت کہ ہمیں عوام کی بات کرنی ہے، عوام کے مسائل کی بات کرنی ہے، عوام کی خوشحالی کی طرف توجہ دینا چاہیے. یہ صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے خاطر 3.5 سال انہوں نے تمام تر جو بھی ان کی انرجی تھی وہ ادھر ضائع ہو گئی. عوام کے بنیادی مسائل آج تک حل نہیں ہو سکے. ان کے مسائل جوں کہ توں، مہنگائی جوں کہ توں. آپ مجھے یہ بتا دیں، جب ہم نے عوام
عوام کو ریلیف نہیں دینا ہے تو اس پارلیمنٹ میں اور بھاری مینڈیٹ لے کر کے آنا اور ریگڈ الیکشن کے ذریعے کیا ہمیں میسج دینا ہے اور کب تک ہم یہ ریگڈ الیکشن کے ذریعے اس طرح رکھیں گے اپنا. محمد زبیر صاحب کو میں سن رہی تھی, ٹھیک ہے قیوم سمر صاحب آپ کی بات پہنچی. ابھی محمد زبیر صاحب کو میں نے 2-1 دن پہلے سنا, انہوں نے کہا کہ ہم ان سے ابھی کچھ بات چیت کر لیں گے, طے کر لیں گے معاملات, کوئی معاملات طے ہو جائیں گے اور پھر آپ لوگ کی طاقت بڑھ جائے گی اور پھر دوبارہ سے پی ٹی آئی تنہا رہ جائے گی. نہیں دیکھو, پہلے تو بات یہ ہے کہ 2-3 باتوں کا میں نے پہلے پہ تو جواب دینا ہے. ابھی بڑی ہسٹری سنانے کی کوشش کی, یو ٹرن اس کو کہتے ہیں, یو ٹرن اس کو کہتے ہیں. بھائی اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں یو ٹرن کا ماسٹر کسے کہتے ہیں؟ یہ پوری قوم کو زبانی ازبر ہے. وہ میں اردو وضاحت سے شروع کروں اور 35-55 سے شروع کروں. نہیں آگے نہیں بڑھ لیتے نا, انہوں نے جو بات کی جواب دینا, مجھے جواب دینا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ ابھی جو آصف زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا یہ کریں گے وہ کریں گے, تو آصف زرداری صاحب کے بارے میں جو یہ فرماتے رہے ہیں وہ تو مطلب یہ تو خیر اللہ کے فضل سے ان کی تو سپرلیٹو ڈگری سے شروع ہوتی ہے نا ہر بات, نیچے مطلب سافٹ اور عام لینگویج تو ہوتی نہیں. پھر بلاول کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا گیا, بلاول کی کس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کی گئی, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. پھر ایک کنٹینر پہ کھڑے بھی ہونا تھا, بائی دا وے ایک کنٹینر پہ کھڑے بھی ہونا تھا. اور کل جو آئین کی کاپی پھاڑ کے پھینکی گئی ہے وہ اب تمام فوٹیج تمام اس کے پاس موجود ہوتا رہتا ہے نا, کوئی نئی بات تو ہے نہیں. لیکن کیا اس کو یہ اچھی بات ہے؟ مگر سندھ اسمبلی میں ہو یا پنجاب اسمبلی میں ہو, کہیں بھی ہو, یہ اچھی بات ہے. بہت ساری باتیں. اب آپ کے جواب کی طرف دیکھیے, یہ کوئی مطلب ایگریمنٹ کی اور اس کی بات نہیں ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنے کی بات ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ کم از کم یہ فائدہ ہے کہ بات کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے کوئی ہڈن موٹیوز ایز سچ نہیں ہوتے, وہ کسی امپائر کی انگلی کو ڈھونڈنے نہیں نکلے ہوئے ہوتے. میں بات کمپلیٹ کر رہی ہوں. انہوں نے جو 4 مطالبے دیے ہیں ان میں سے 2-1 مطالبات میں سمجھتی ہوں جس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ آلریڈی کام ہو رہا ہے اور ہماری نظر میں ان کو کنونس کیا جا سکتا ہے. سو بات پہ جا کر وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ابھی جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں سے گائیڈنس لیتے ہیں, اور کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ کم از کم دبئی سے گائیڈنس کوئی نہیں لے کے آتا. وہ یہاں کے الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں اور وہی صوبے کو چلاتے ہیں, صوبے کو باہر سے آ کے نہیں چلاتا ہے. سو اس لیے دوسروں پہ کرٹیسائز کرنے سے بہتر ہے پہلے بندہ خود تو دیکھ لے. آپ دونوں, یہ دونوں جو بھائی ہیں میرے, یہ دونوں ایکولی گورنمنٹس میں بھی موجود ہیں, کے پی کے میں بھی اور سندھ میں بھی. آپ وہاں کی کارکردگی کے اوپر کسی دن پروگرام رکھیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات پہنچی, لیکن سوال ابھی بھی وہیں پر ہے. جو 2 جھوٹ جو کہ پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی ہے, ان 2 جھوٹوں کے سوالات بدستور موجود ہے. عدالت بھی معذرت کے ساتھ عدالت موجود ہے. ایوان پارلیمنٹ وہ جگہ ہے جہاں پر جواب دہ بھی ہے. آپ لوگ کو کرنا ہے, لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے اس ایوان پر, جہاں پر سب آتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بھی سب دنیا دیکھتی ہے. اچھا یہ بتا دیں فیضل حسن چوہان صاحب, آنے والے دنوں میں ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اور نون لیگ جو ہے وہ دوبارہ سے اکٹھے ہو جائیں گے, تو پھر ایک دفعہ پھر آپ لوگ اکیلے رہ جائیں گے؟ کیا آپ اس بھروسے پر نہیں آئے تھے سیوان میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ محمد زبیر صاحب کہتے ہیں بس ابھی کچھ دنوں میں معاملہ سالو ہو جائے گا ان کے ساتھ. مہرین, پہلی بات تو یہ ہے کہ عظما بخاری میری بڑی پیاری بہن ہے, اس کو میں اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ 2014-15 جو آخری فائنینشیل ایئر گزرا ہے, 15-16, اس کا جو سروے آیا ہے نا تمام صوبائی حکومتوں کا اور وفاقی حکومت کا, تقریباً تمام سرویز میں کے پی کے حکومت جناب صحت کے میدان میں, تعلیم کے میدان میں, امن و امان کے میدان میں, بیچ میں نہ بولو, سروے پہ نہیں ہوتی ہے, عوامی رائے ووٹ سے نہیں ہوتی ہے. تمام کے تمام جو 28 انڈیکیٹرز تھے, انڈیکیٹرز میں سے تقریباً 20 میں نمبر 1 تھی کے پی کے حکومت. وفاقی حکومت سے بھی نمبر 1, گلگت بلتستان سے بھی نمبر 1, کشمیر سے بھی نمبر 1, سندھ سے بھی نمبر 1, پنجاب سے بھی نمبر 1. پہلی بات تو یہ. دوسری چیز سنیں ایک منٹ, دوسری چیز مہرین میں آپ کے سامنے آج ایک جو ہے وہ ڈسکلوز کروں گا. آل شریف, نواز شریف صاحب اور نون لیگ, ان کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اداروں کو تباہ کیا, ان پہ حملہ کیا ہے. آج تازہ ترین مثال آپ کے سامنے ہے. آپ بلیک میل کر رہے ہیں اداروں کو چوہان صاحب. ایک منٹ سن لو یار, بیچ میں نہ بولو. آپ دھمکیاں دے رہے ہو, مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹس آئے ہیں آج سے 3 دن پہلے. ٹویٹس کیا ہے؟ طوفان ٹل گئے, بلائیں گزر گئیں, رکاوٹیں دور ہو گئیں. میں پوچھتا ہوں کہ ابھی تک عدالت میں سپریم کورٹ میں کیس ہے, تو پھر یہ طوفان کیا تھا, یہ بلائیں کیا تھیں, یہ جو ہے وہ رکاوٹیں کیا تھیں؟ آپ کے امپائر کی انگلی ڈھونڈنے کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. اور قیوم سمر صاحب آپ کا بہت شکریہ.
मामला बदस्तूर मौजूद है और आज भी पार्लियामेंट का इजलासी होना था लेकिन अभी तक जो शुरू नहीं हो पाया। क्या कोई बैकडोर मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं, मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है? ये तो अभी जब वक्त गुजरेगा और आज के दिन में जो भी मजीद डेवलपमेंट होगी वो सामने आएगी, इस पर गुफ्तगू भी होती रहेगी आने वाले वक्त में। हमें ब्रेक लेनी है। उस्मा, आप हमारे साथ बदस्तूर मौजूद है। कयूम सुमरो साहब और फयाज साहब से हम इजाजत लेंगे और वापस आएंगे तो एक और अहम मौजू पे हमने बात करनी है, यंग डॉक्टर्स हुकूमत की जो लड़ाई है और इसमें जो पिस रहे हैं वो है मरीज। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स ने सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के खिलाफ आज भी एहतजाज किया। अस्पतालों की ओपीडीज बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा। मसीहा सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। ओपीडीज बंद होने से मरीज बेहाल हो गए हैं। लवाहिकीन परेशानी के आलम में बेयारो मददगार हो गए हैं। मरीजों का दर्द कौन बांटे, कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत जिद पर अड़ी हुई है और लाहौर के म्यू सर्विसेज, जिन्ना, गंगाराम चिल्ड्रन और जनरल हॉस्पिटल्स में यंग डॉक्टर्स ने अपने मुतालबात के हक में ओपीडीज बंद कर रखी है। डॉक्टर्स की हड़तालें और हुकूमत की नाकामी है या डॉक्टर्स की मनमानी, ये तो जानने की हम कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम के सेगमेंट में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्मा बुखारी साहिबा, तो हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर अल्तमश इस वक्त मौजूद है। उस्मा, पहले जरा हम बात करते हैं डॉक्टर अल्तमश से। डॉक्टर साहब ये बताइए, मसला तो मालूम है, सबको पता है, आप इतने दिनों से ये एहतजाज आप लोग का चल रहा है, जरा वो भी आप बता दीजिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा, लेकिन मसले का क्या ये हल है कि ओबीटीज को बंद कर दिया जाए? लड़ाई आपकी, इंतजामिया की, पिस रहे मरीज। बिल्कुल आपने बात सही की है जी। आपके सेंटिमेंट्स जो है, आई विल गो विद योर सेंटिमेंट्स, मगर यही वाले सेंटिमेंट्स मरीजों के लिए लेकर हम पिछले 9 महीने से रोडों के ऊपर है और उसके अलावा बावजूद ही बात नहीं सुनी गई। आनन फानन सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी, जिसको मेडिकल शोबे के तमाम लोगों ने, प्रोफेसर हजरात ने, मेडिकल टीचर एसोसिएशन ने, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने, CPSP जो कि एक बहुत बड़ा इदारा है पोस्ट ग्रेजुएशन को, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। देखें, बात यह कि आप लोग CIP को सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को आप उसकी बात करते हैं। हम सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी नहीं समझते। दिस इज जस्ट सेंट्रल इंडक्शन स्ट्रैटेजी। ये वो स्ट्रैटेजी है जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर इस सिस्टम को सिर्फ घसीटा जा रहा है। हम बजाय के सिस्टम को इम्प्रूव करने के, देखें, मैं आज से 8 महीने पहले हमारे ऑनरेबल CM साहब, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की। 30 मिनट उनका इंटरव्यू लाइव टीवी के ऊपर चला। उसके अंदर उन्होंने टोटल 2 बातें की। उन्होंने एक हेल्थ सिस्टम के फेलियर की बात की। उन्होंने कहा कि मशीनें अस्पतालों में मौजूद हैं, आज तक कभी ओपन नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पैरासीटामोल की दवाई फलाने अस्पताल में वो नहीं मिली। उसके बाद एक बात करते हुए उनकी आंखों के अंदर आंसू आ गए। वो बात क्या थी? कहते हैं कि जी हमारे कोई जानने वाले थे, HSN कॉलेज के अंदर एडमिशन का प्रॉब्लम था, मगर मैंने वो एडमिशन नहीं होने दिया क्योंकि वहां पर हमें मेरिट चाहिए था। अब इसी मेरिट को डिटीरियोरेट कर रहे हैं यहाँ पे सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे का पूरा। देखें, ये वो सिस्टम है जहां पर आप कहते हैं कि 1 बेड पॉलिसी होनी चाहिए। 1 बेड पॉलिसी का मतलब आपको पता है क्या है? एक बेड पर एक मरीज होना चाहिए। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की आपने बात की, आपने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की बात की। देखें, 15 सालों से तो वो अस्पताल बन रहा है, आज तक वो अस्पताल कंप्लीट नहीं हुआ। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी PIC, उसकी इमरजेंसी 6 महीने में बन जाती है क्योंकि वो डोनेशन पे बनती है। आपकी बात पहुंची। ये जो मसाइल आप जिनकी निशानदेही कर रहे हैं वो तो हम टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाते ही रहते हैं रोज, लेकिन सवाल आपसे सिर्फ इतना था कि क्या आपको ये करना चाहिए जो आप लोग कर रहे हैं? इज इट दी ओनली वे आउट? मुख्तसर जवाब दे दे। नहीं जी, मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने एहतजाज का हर वो तरीका अपनाया कि जिससे दिस वाज द ओनली वे आउट, ऑफ कोर्स। जी उस्मा, देखिए, काश ये बात इतनी सिंपल होती जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं। ये एक मुतालबा नहीं है, ये हर 8-10 महीने के अंदर जो कह रहे हैं, ये मुख्तलिफ मुतालबात के सामने आए। अभी जो पिछला था वो आपको मालूम है कि एक मरीज के लवाहिकीन पे हाथ उठाया गया और उसके ऊपर 2 सस्पेंड हुए डॉक्टर हजरात, इसके ऊपर ये सड़कों पे आ गए थे। सो ये बात इतनी सिंपल नहीं है। मुझे वैसे हैरत है, मैं डॉक्टर साहब मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया,
गुजारिश ये है कि अभी वहाँ फैसिलिटीज नहीं है, 1 बेड आइडियल सिचुएशन है, यही होना चाहिए। हम उसके ऊपर बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुआवजात नहीं होते। मुझे ये बताइए, क्या सिर्फ पंजाब के अंदर डॉक्टर्स के ज़मीर जिंदा हैं? बन्नू के अंदर जो खैबर टीचिंग अस्पताल है उसके अंदर भी तो 4-4 बच्चे एक बेड के ऊपर जो है वो रिपोर्ट भी चलाई गई आप ही के चैनल पर शायद, वहां पर डॉक्टरों के ज़मीर मुर्दा हैं। आपने वोट लेने लोगों से, एग्जीक्यूटिव पावर हमारे पास है, हमें मालूम है कैसे चलानी है, लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे। ये तो नहीं होता ना कि आपने ओथ लिया था। जी मैंने बिल्कुल ओथ लिया था। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, उस्मा आपका बहुत शुक्रिया। हमने एक मौजू के ऊपर जरूर बात करनी थी जाने से पहले। जो चंद घंटे कबल जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई और तदफीन भी हो गई, गोया तारीख का एक और बाब खत्म हो गया। जुनैद जमशेद साहब ने शानदार गुलकारी, खूबसूरत गाने तख्लीक किए जो हमेशा याद रखे जाएंगे। मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान सर फहरिस्त है। जुनैद जमशेद ने गुलकारी तुर्क की, आप जानते हैं, दीन की तरफ तबलीग का बेड़ा उन्होंने उठाया, खूबसूरत नातिया कलाम पढ़े। दीन की तबलीग की खातिर चित्राल से वापसी पर 7 दिसंबर को जहाज उनका हादसे का शिकार हुआ, शहीद हुए इस हादसे में। और आज भी जब मौलाना तारिक जमील उनकी नमाज जनाजा पर बयान दे रहे थे और तमाम प्राइवेट नेशनल चैनल से वो एक साथ बराह रास्त नशर हो रहा था, तो यूं लग रहा था जैसे जुनैद जमशेद ने जाते जाते एक नया प्रेसिडेंट जो है और तबलीग के हवाले से एक अनोखी मिसाल जो है वो कायम कर दी। ये तारीख साज वाकया शायद ही पहले रूनमा हुआ हो। हमारे प्रोग्राम के आखिर में ये हमारी दुआ है कि अल्लाह जुनैद जमशेद ने इस कौम को इतना कुछ दिया, उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। चूंकि वक्त हमारा खत्म हो गया है, आपकी बात भी पहुंची, आपके जो मुतालबात है वो अपनी जगह मौजूद हैं और जैसा कि उस्मा ने भी कहा वो बातें तो हैं अपनी जगह मौजूद, लेकिन मसला ये है कि इसमें पिस रहे हैं हमारे लोग, मरीज, वो मर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। वाकईतन डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि सिस्टम को बेहतर किया जाना चाहिए ताकि डिलीवर हो सके अच्छे से। इसके साथ ही मुझे मेहरीन सप्तैन को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।